ओम पूर्णमेदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम पल्वन स्वानम लमलघीयं पशुपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमास गुमारुहा देव दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छ दीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे जो कहा अपने मानने वालों को कहा, ओ मेरे मानने वालों अजीब हाल तेरा है। माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। कुरान लगाए हुए आ रहा है, जब लोगों की भीड़ देखा गया अचानक आ गया, आकर एक चचा से पूछा, चचा जान ये बताइए यहाँ पे कौन सा नाटक हो रहा है या जादू का खेल चल रहा है। वो नौजवान उस चचा ने कहा, ओ बाबू तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा चचा बताइए ना। नहीं, जब बताया बच्चों की आदत होती है जब भीड़ ज्यादा हो जगह आगे से न मिले आगे जाने की, तो बच्चों की आदत होती है दोनों पांव के दरमियान से अंदर से घुस घुस कर आगे चला जाए। अल्लाह अल्लाह, वही 10 साल का बच्चा है, कुरान को बगल में ऊपर ताक पे रखता है, ऊंची जगह देख कर रखता है। वो 10 साल का बच्चा लोगों के अंदर 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 पांव के नीचे से आगे चला गया। वहां देखा जुब्बा नहीं जुब्बा वाला, पगड़ी नहीं पगड़ा वाला सब खड़ा है, सब परेशान है। एक चचा से पूछा, चचा क्या नाटक चल रहा है? कहा भतीजे नाटक नहीं चल रहा है, बल्कि ये लोग हम लोगों के पसीने छोड़ा रहे हैं। कहा क्या मतलब है? कहा कि तुम्हारे बस की नहीं है। कहा चचा बताइए ना। कहा तुम्हारे बस की नहीं है। कहा कि बताइए ना। कहा कि इन लोगों ने सवाल किया है, ये दहरिया लोग हैं, ये आग की पूजा करते हैं। इन लोगों ने सवाल किया है कि अगर 3 सवाल का सही सही उत्तर दे दोगे तो हम लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम लोगों को इस्लाम धर्म छोड़कर हमारा मजहब कबूल करना होगा। ये इन लोगों का सवाल है। इतना सुनना था। कहा कि अब बताओ तुम क्या कर लोगे? कहा कि आप लोग पीछे हटिए। वो बच्चा आगे बढ़ा, वो कुरान पढ़ने वाला बच्चा है। अल्लाह अल्लाह, ए लोगो याद रखना, आप खुशनसीब हो जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे गए। आज लोग सोचते गए मदरसे में मत पढ़ाओ वरना 5000 कमाएगा, मदरसे में मत पढ़ाओ इमामत करेगा 10,000 कमाएगा। लेकिन मैं उन पे सदके जाऊं, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता
भागो। आपने अगर दिया है दुनियावी तालीम के साथ, आपने दीनी तालीम से भी अपने बच्चों को मुज़य्यन किया है, वो माँ बाप का बिले मुबारकबाद है। जिनके बच्चे कुरान पढ़ना जानते गए, हो कोई अरबपति हो कोई खरबपति, अगर उसका बाप मर जाएगा वो मदरसे के बच्चों को ले जाकर कुरान पढ़वाएगा। लेकिन याद रखना लोगों, अगर नमाज जनाजा हम पढ़ दें, नमाज जनाजा मुफ्ती आफ्ताब साहब पढ़ दें, नमाज जनाजा इमाम साहब पढ़ दें, याद रखना इनकी दुआ में वो गिड़गिड़ा कर ये दर्द के साथ दुआ नहीं मांग सकते गए जिस तरीके से एक बेटा मांग सकता है। इसलिए लोगों, सारी चीजों की तालीम दो, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ने वाला अपने बच्चों को जरूर बना डालो। अब सुनिएगा, बच्चे ने कहा, ओ दहरिया क्या सवालात हैं तुम्हारे? कहा कि क्या हुआ? कहा कि मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवाल का। अब दहरिया मुस्कुराने लगा, कहने लगा, हाँ तू जवाब देगा? कहा मैं जवाब दूंगा। कहा तू जवाब देगा? कहा बोला ना मैं जवाब दूंगा। कहा कि सुनो, अगर नहीं मानेगा मेरे 3 प्रश्न हैं। कहा कि पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? कहा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अल्लाह से पहले क्या है? बच्चे ने जब ये सुना है, बच्चा मुस्कुराने लगा। दहरिया गुस्से में आ गया, कहने लगा, ओ बच्चा मुस्कुराता क्यों है? कहा कि तुझे जवाब चाहिए ना? कहा हाँ जवाब चाहिए। कहा जल्दी कुर्सी से नीचे उतर। दहरिया गुस्से में आ गया, कहा क्यों? कहा उतर नीचे। फिर गुस्से में आ गया, कहा जल्दी उतर। अब दहरिया नीचे उतरा। कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो सवाल करने वाला होता है वो कुर्सी पर बैठता है, जो जवाब देने वाला, जो सवाल करने वाला होता है वो जमीन पर बैठता है, और जो जवाब देने वाला होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठा करता है। अब जब इतना कहा ना, वो दहरिया धीरे से नीचे चला गया, बैठ गया। बच्चा आगे ऊपर गया, कुर्सी पे जाके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। सारे मजमे से अब आवाज गुंजी, वालेकुम अस्सलाम। सब लोग देख रहे थे ये बच्चा जवाब क्या देगा। अल्लाह अल्लाह। अब वो दहरिया कहने लगा, मैं प्रश्न पूछो? कहा अब पूछो। अब दहरिया कहने लगा, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरा पहला प्रश्न ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चा मुस्कुराने लगा। दहरिया जलाल में आया, कहा कि ओ बच्चा तू मुस्कुराता क्यों है? कहा ओ जाहिल, तुझे अब तक समझ में नहीं आया अल्लाह क्या कर रहा है? कहा प्रश्न का उत्तर दे। कहा यही तो तेरे प्रश्न का उत्तर है। तुमने कहा इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? ओ जाहिल सुन, अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया है तो मुझे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा रहा है, और अल्लाह तुझे जलील और रुसवा कर रहा है तो कुर्सी से उतार कर तुझे जमीन पे बिठा रहा है, तुझे नीचे बैठा रहा है। वतु इस्सो मंतशा वतु जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। हमें इज्जत दे रहा है, कुर्सी अता कर रहा है, तुझे जलील कर रहा है तो तुझे जमीन में बैठा कर जलील और रुसवा कर रहा है। अब दहरिया लाजवाब हो गया। अब बच्चा कहने लगा, दूसरा सवाल पूछ, जल्दी पूछ जल्दी। कहा कि दूसरा सवाल ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? बच्चे ने कहा अच्छा एक बात बता। बच्चे ने अंदर से एक चीज निकाली और बच्चे ने कहा ये बताओ, ये जानता है ये क्या है? आप बोलिए ये क्या है? अरे बोलिए ना भाई, अरे अपनी ही जबान में बोलिए जो बोलते हैं। मोमबत्ती। अब दहरिया से कहा बच्चे ने, इसे पहचानता है? कहा कि हाँ। कहा ये क्या है? कहा मोमबत्ती। मोमबत्ती को सामने रखा, कहा कि माचिस है तेरे पास? अब दहरिया ने माचिस लिया, कहा कि इसे जलाओ। बच्चे ने कहा जलाओ। दहरिया ने जलाया मोमबत्ती को। अब बच्चा कहने लगा, ओ दहरिया तेरे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, लेकिन एक बात बता, तुमने प्रश्न ये किया है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या
بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ کہا ہاں یہی پرشن ہے۔ کہا کہ سن ایک پرشن کا اتر دے، یہ جو موم بتی جل رہی ہے اس کی روشنی کدھر کدھر منور کر رہی ہے، کدھر کدھر کی تاریکی کو دور کر رہی ہے، اس کی روشنی کدھر کدھر جا رہی ہے۔ اب وہ بچہ کے کہنے پہ دہریا کہنے لگا کہ اس کی روشنی آگے بھی جاتی ہے، اس کی روشنی پیچھے بھی جا رہی ہے، اس کی روشنی دائیں بھی جا رہی ہے، اس کی روشنی بائیں بھی جا رہی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا کہ یہی تیرے پرشن کا اتر موم بتی ہے۔ دہریا غصے میں آ گیا، کہنے لگا او بچہ یہ موم بتی کیسے میرے پرشن کا اتر ہو سکتا ہے؟ کہا کہ سن تم نے پرشن یہ کیا ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ کہا یہی پرشن ہے۔ کہا کہ سنو جب اتنی چھوٹی سی موم بتی کی روشنی اپنے چاروں طرف روشن کر رہی ہے، اپنے چاروں طرف کے اندھیرے کو دور کر رہی ہے، چاروں طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہے، تو جاہل تجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا نور زمین میں بھی شامل ہے، اللہ کا نور آسمان میں بھی ہے، اللہ کا نور سورج میں بھی ہے، اللہ کا نور ستارے میں بھی ہے، اللہ کا نور چاند میں بھی ہے۔ سنو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کو نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین میں بھی ہے، اللہ کا نور آسمان میں بھی ہے، ساری دنیا میں ہر ذرے میں اللہ کا نور شامل ہے۔ اب دہریا کہنے لگا میرا تیسرا سوال یہ ہے، کہا جلدی پوچھ۔ اب تیسرا سوال کے لیے دہریا کہنے لگا، کہا جلدی پوچھو۔ اب وہ دہریا کہنے لگا میرا تیسرا سوال یہ ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرا تیسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ سے پہلے اونچا بولو، اللہ سے پہلے کیا ہے؟ یہ پرشن کیا۔ اب بچے نے ایک کاپی نکالی، اس میں 1 سے لے کر 100 تک گنتی لکھی تھی۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ بچے نے کہا گنتی آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ کہا کہ اب اسے پڑھنا شروع کر۔ اب وہ دہریا پڑھنے لگا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100۔ کہا کہ میں پڑھ دیا۔ بچے نے کہا کہ الٹی گنتی آتی ہے؟ کہا کہ ہاں آتی ہے۔ کہا الٹی گنتی شروع کر دے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب اس دہریا نے پڑھنا شروع کیا 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90۔ کہا آگے بڑھ۔ اب دہریا گیا 80 79 78 77 76 75۔ کہا آگے بڑھ۔ کہا 70 69 68 67 66 65 64 63۔ کہا آگے بڑھ۔ اب کہنے لگا 50 49 48 47۔ آگے بڑھ۔ کہا 20 19 18 17 16 15 14 13۔ آگے بڑھ۔ کہا 12 11 10 9 8 7 6 5۔ آگے بڑھ۔ کہا 4 3 2 1۔ کہا آگے بڑھ۔ کہا 1 1 1 1 1 1۔ کہا کہ آگے بڑھ۔ وہ دہریا جھنجھلا گیا، کہنے لگا او بچہ تو ہمیں جاہل سمجھتا ہے؟ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، اب 1 سے آگے میں کہاں پڑھوں؟ کہا کہ تو نہیں سمجھا، تیرے پرشن کا یہی اتر ہے۔ تم نے کیا کہا؟ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ او سن اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو اے دہریا سنو، جیسے یہ نمبر میں 1 ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہا اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، جو ان چیزوں سے جسم و جسمانیت سے پاک پوتر صاف ہے، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ پیارے اب بات یہ تو عقلی ہو گئی، اب ذرا نقلی دلیل کی طرف آ جائے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کو یہ دیکھیں، اس کتاب کو رامائن کہا جاتا ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ اوریجنل رامائن ہے۔ میں اگر پڑھنا شروع کروں بات ادھر ادھر بڑی دور چلی جائے گی، آپ کو میں زیادہ دیر بیٹھانا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن جتنی دیر آپ سن رہے ہیں محبت سے سن رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں عشق مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ کل چل کے کوئی لوگ کہیں گے یہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھنا لوگو ہم جیتے ہیں مصطفیٰ کے لیے، ہم مرتے ہیں مصطفیٰ کے لیے۔ یہ دولت کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہے،
کروں آقا کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ پورا مجمع بولو اللہ۔ ایسے بولیے گا تو آگے نہیں بولوں گا۔ اچھا چلیے ٹاپک میں چینج ہی کر دیتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا تب میں آپ لوگوں کو، ورنہ مجمع ایسا رہے آپ لوگوں کے بولنے کا موڈ نہیں ہے، اور میں جب بولتا ہوں ایسے مجمع میں آپ سو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر یہاں جب تک اگر کوئی یہاں سو بھی جائے گا، ہر سانس کے بدلے میں اللہ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہاں یہاں اگر کوئی سو بھی جائے گا، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ جگہ جس جگہ پر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ ہاں وہ جگہ خوش نصیب ہے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، یقیناً ان علماء کرام سے پوچھئے دین کیسے پھیلا ہے۔ بڑی سختی ہوئی ہے، بڑی پریشانیاں ہوئی ہے، ہمارے بزرگوں نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہے، تب ہم تک دین پہنچا ہے۔ دین آسان نہیں ہے، اگر یہاں تک دین پہنچ گیا تو یاد رکھیے گا آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ آج بہرحال کے اس میدان میں نہیں بیٹھے ہیں، اس زمین پہ نہیں، بلکہ آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں آپ خوش نصیب ہیں، آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ میں 6 تاریخ کو آ رہا ہوں آپ کے قریب رتوا میں، اگر آنا ہو گیا، صحت اگر ساتھ دے دی، آؤں گا تو پھر اس موضوع پہ میں بات کروں گا، میری بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اور ایسے وقت میں تقریر ہو 11 بجے شروع ہو تو مجمع ایسا ہو 10:30 11 بجے، تو لوگ سننے والے اس وقت، ہمیں اپنے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کتابوں سے حوالہ دے کر جب میں بات کروں دوسرے لوگ سوچیں کہ یہ دیکھو مصطفیٰ کا ذکر جیسے قرآن میں ہے ویسے ہی وید و پران میں بھی نظر آتا ہے۔ کتابیں میرے پاس بہت ساری ہے، انشاءاللہ حوالہ پھر کبھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جہاں سے میں نے چھوڑا تھا پورا مجمع ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ مصطفیٰ کا شہر بڑا نرالا ہے، یہاں جتنی لائٹنگ کر لو بہرحال میں، یاد رکھنا حضور کی گلیوں کی طرح آپ کا شہر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور کی گلیاں ان کی بات نرالی ہے، کیسی ہے؟ نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر، وہ مدینہ ہے میرے نبی کا۔ اب بات آ گئی تھی، تھوڑا سا بول دیتا ہوں، بول دوں؟ ارے بول دوں؟ بول دوں؟ پورا مجمع بتاؤ اللہ۔ کوئی گواہ بنے یا نہ بنے یہ زمین گواہی دے گی، یہ شامیانہ گواہی دے دے گا۔ اگر زمین اور شامیانہ گواہی دے دے تو یاد رکھنا لوگو، دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے رامائن، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کتاب کا پیج نمبر 71 ہے، کوئی بھی اگر پڑھنا جانتا ہو وہ آ کر پڑھ سکتا ہے۔ رامائن کی چوپائی ہے۔ کہا کہ لوگوں، میں نے کہا حضور نے پیغام کو عام کیا اور کہا لوگوں اللہ، اونچا بولو اللہ۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی بات تو میں نے کر دی، قرآن کی صورت میں نے پڑھ دی ہے، لیکن یہ دیکھیں رامائن کیا کہتا ہے، غور سے سنیے گا۔ رامائن کہتا ہے بن پد چلی سنی بن کانا، کر بن کرم کرے بدھی نانا، آنن رگت سکل رس بھوگی، بن باڑی بگتا بڑ جوگی۔ یہ رامائن ہے میرے ہاتھ میں، یہ دیکھیں میرے پاس بھاگوت گیتا بھی ہے، بہت ساری ہے، جتنا میں نے منتر پڑھا ہے نا، ایک ایک طرف سے خلاصہ کروں تو 2-3 گھنٹے اور گزر جائیں گے۔
اس لیے بہت ساری باتیں بیان کرنی. یہ دیکھیں اب یہ رامائن میرے ہاتھ میں تھی, یہ ہے شری رام چرتر مانس, اس میں لکھا گیا اس کا خلاصہ انشاءاللہ پھر وہاں بتاؤں گا. اس میں لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے. کہا بن پد چلی سنے بن کانا, کہا کہ لوگوں اللہ وہ ہے دنیا کا چلانے والا مالک وہ ہے, پورے برہمانڈ کا چلانے والا مالک وہ ہے. بن پد چلی سنے بن کانا, کہا جو چلتا ہے لیکن ہماری طرح پاؤں نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو بولتا ہے ہماری طرح زبان نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو پکڑتا ہے ہمارے طرح ہاتھ نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو سنتا ہے ہمارے طرح کان نہیں ہے. کہا مطلب کیا ہے. کہا اللہ وہ ہے جو ہاتھ سے پاک ہے. اللہ وہ ہے جو پاؤں سے پاک ہے. اللہ وہ ہے جو ناک سے پاک ہے, جو کان سے پاک ہے, جو آنکھوں سے پاک ہے, جو ہماری طرح زبان نہیں ہے, زبان سے پاک ہے, جو ماں سے پاک ہے, جو باپ سے پاک ہے, جو اولاد سے پاک ہے, جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے, وہی ہم سب کا خدا پاک ہے. اور وہ اللہ حضور نے فرمایا لوگو اللہ ایک ہے. اور کہا لوگو یاد رکھنا آقا کریم نے فرمایا آج لوگ پریشان ہو رہے گئے لیکن اگر حضور کی باتوں پہ عمل کر لیں. حضور نے فرمایا گئے لوگوں دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے اور دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہوا کرتی ہے. ایک مومن ایمان والا جب مسجد میں ہوتا ہے تو مچھلی کے مانند ہے, یعنی مسجد میں جب ہوتا ہے تو اسے اتنا ہی سکون ملتا ہے جتنا کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے. اور جب مسجد سے باہر مومن ہوتا ہے تو اسی طرح دل بے چین ہونے لگتا ہے جس طریقے سے مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد تڑپنے لگتی ہے. یہ حالت مومن کی ہونی چاہیے. یاد رکھنا لوگوں اگر دعائیں قبول لگی ہوتی گئے, آج باپ پریشان ہو گیا گئے بیٹا سے, بیٹی ماں سے پریشان گئے, ماں بیٹی سے پریشان گئے, سارے لوگ پریشان ہو گئے گئے, کسی کے دل میں سکون نہیں گئے, لوگ رو رہے گئے, دعائیں قبول نہیں ہوتی گئے. مفتی صاحب سے تعویذ لیتے گو, امام صاحب سے دعا کرواتے گو, میرے بیٹے کے لیے دعا کر دے, میرا بیٹا غلط راستے پر چل رہا ہے, میرا بیٹا شرابی ہو گیا, میرا بیٹا جواری ہو گیا, میرا بیٹا نشیڑی اور گئیڑی ہو گیا ہے, میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے. امام صاحب دعا کر دے, مفتی صاحب دعا کر دے. آپ مسجد میں بیٹھے رہتے گو, جا کر دعائیں مانگتے گو لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے. یاد رکھنا پیارے, ایسے جلسوں میں آنے والوں غور سے سننا, آقا کریم نے فرمایا ہے جب 4 طرح کی برائی کسی قوم میں داخل ہو جائے, 4 طرح کے گناہ کسی بستی والوں میں داخل ہو جائے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اتنا ناراض ہوتا ہے, اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے. او لوگوں وہ 4 چیزیں کون سی ہے سن کر جانا. ماں بہنوں آپ بھی سماعت کر کے جانا, اپنے دل کی تختی پر سب جگہ دینا. اور یاد رکھنا اگر آپ نے ان 4 عادتوں کو چھوڑ کر ان 4 عادتوں کے خلاف جو اچھی عادتیں ہیں اگر آپ نے اسے اپنا لیا ہے تو یاد رکھنا کم کمائیں گے, تھوڑا کھائیں گے, اسی کھانے میں اللہ برکت بھی دے گا, اسی جھونپڑی میں اللہ سکون کی دولت بھی عطا فرمائے گا. کہا کہ وہ 4 کون کون ہیں بتا دوں اگر اجازت ہے. اے بتا دوں. ماشاءاللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آہا سنیے گا آقا کریم نے فرمایا کہا کہ لوگوں 4 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا ہے. ان میں سے پہلا بے نمازی کی دعا کو, جب کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے. او بہرحال کے جلسے میں آنے والوں آپ نے مسجد کے لیے بہت کچھ دیا ہے لیکن آپ اگر دینا چاہتے ہو آپ دے دو کیونکہ یہی پیسے آپ کے کام آنے والے ہیں. یاد رکھنا لوگوں لوگ کہتے ہیں مسجد میں پیسے لگائیں گے کیا وہ پیسے کام آ جائیں گے, ہم مدرسے میں پیسے لگائیں گے کیا وہ پیسے مرنے کے بعد کام آئیں گے. او
لوگوں یاد رکھنا، بازار میں جو پیسے آپ نے لٹائے گئے وہ پیسے آپ کے کام نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ نے اس پیسے سے مسجد بنوایا گئے، آپ نے اگر اس پیسے سے مدرسہ بنوایا گئے، آپ نے اس پیسے سے غریب بچیوں کی شادی کروایا گئے، آپ نے اس پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا گئے، تو یاد رکھنا لوگوں، آپ قبر میں بھی چلے جاؤ گے، وہ پیسے قبر میں روشنی کا انتظام کر دے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے حدیث ہے؟ آپ پوچھئے مفتی صاحب سے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ایک انسان کی موت ہونے والی تھی، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، اب وہ بندہ مرنے کے قریب ہے۔ اس مرنے والے شخص کے 3 بھائی اور تھے، اس نے 3 بھائیوں میں سے پہلے ایک بھائی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا، او میرا بھائی، تو دنیا میں مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آقا کریم نے فرمایا، او صحابیوں ایک بات بتاؤ، ایک مرنے والا شخص ہو، اس کے 3 بھائی ہو، مرنے سے پہلے وہ شخص ایک بھائی کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے، او میرا بھائی، تو دنیا میں مجھ سے بڑا پیار کرتا گئے، دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کرتا گئے، دنیا میں میرے لیے جان قربان کرتا گئے، او میرا بھائی یہ بتاؤ، اب تو ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا گئے، میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، او میرا بھائی جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو پہلے بھائی نے جواب دیا، او میرا بھائی، جب تک آپ زندہ گئے تب تک آپ سے میں پیار کرتا ہوں، تب تک آپ سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کا راستہ الگ ہوگا، میرا راستہ الگ ہوگا، لوگ آپ کو قبرستان لے کر جائیں گے اور میں دوسرے کے گھر کی طرف جاؤں گا۔ اللہ اللہ، اتنا کہا، حضور نے فرمایا، او صحابیوں یہ بتاؤ ایسے بھائی سے تعلق رکھنا چاہیے؟ کیسا تعلق؟ کہا یا رسول اللہ یہ کوئی بھائی ہے، اس سے تو جیتے جی رشتہ توڑ دینا چاہیے، جو کہتا ہے جب تک تو زندہ ہے تیرے ساتھ میں ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا راستہ الگ ہوگا، آپ کا راستہ الگ ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، کہا حضور ایسے بھائی سے جیتے جی رشتہ توڑ دینا چاہیے۔ آقا کریم نے فرمایا، او صحابہ ابھی بھی بس نہیں ہوا، اس مرنے والے نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا، او میرا بھائی، میرے ایک بھائی نے، فلاں بھائی نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا ہے، اس نے تو یہ کہہ دیا ہے جب میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا راستہ الگ ہوگا، وہ دوسرے طرف چلا جائے گا، وہ میری میت میں شرکت نہ کرے گا، وہ میرے جنازے میں شریک نہ رہے گا، وہ مجھے دفن کرنے میں شریک نہ رہے گا۔ اللہ اللہ، کہا کہ دوسرا بھائی یہ جواب دے، او میرا بھائی سنو سنو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں اس کی طرح چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا، بلکہ میرا بھائی جب آپ کا انتقال ہو جائے گا میں غسل دیتے وقت بھی ساتھ رہوں گا، کفن پہنانے کے وقت بھی ساتھ رہوں گا، نماز جنازہ میں بھی ساتھ رہوں گا، دفن کرنے کے وقت بھی ساتھ رہوں گا، اس وقت تک میں آپ کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا جب تک کہ گاؤں کے سارے لوگ واپس نہ آ جائیں، جب سب آ جائیں گے تب میں آؤں گا۔ یا رسول اللہ، اس بھائی سے کم محبت کرنی چاہیے، وہ پہلے سے تو یہ اچھا ہے جس نے کہا تھا جب تیرا انتقال ہو جائے گا تیرا راستہ الگ ہوگا، میرا راستہ الگ ہوگا، کم سے کم اس سے تو یہ اچھا ہے، کفن پہنانے کے وقت ساتھ رہے گا، نماز جنازہ بھی پڑھے گا، دفن بھی کرے گا، اس سے رشتہ پکا رکھنا چاہیے۔ آقا کریم نے فرمایا، او صحابیوں سنو، اب بھی بس نہیں ہوا، اس مرنے والے نے اپنے تیسرے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا، او میرا بھائی، پہلے بھائی نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا، دوسرے نے کہا کہ وہ دفن غسل اور جنازے میں دفن میں ساتھ رہے گا، او میرا بھائی یہ بتاؤ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اب بتاؤ، تیسرے بھائی نے جواب دیا، او میرا بھائی
میں دنیا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے پیار کرتا گئے، تو بھی مجھ سے محبت کرتا گئے، تو یاد رکھنا میں میت جنم مرنے کے بعد آپ کے ساتھ غسل میں بھی رہوں گا، جن کفن پہنانے کے وقت بھی ساتھ رہوں گا، جنازے میں بھی ساتھ رہوں گا، مٹی دیتے وقت ساتھ رہوں گا، اور جب سارے لوگ واپس آ جائیں گے قبر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، میں آپ کی قبر میں جاؤں گا، قبر کی اس قبر میں میں اندر روشنی کا انتظام پیدا کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا او صحابیوں یہ بتاؤ اس بھائی کے تعلق سے تمہارا کیا سوال ہے، کیا کہنا ہے، تمہاری کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے؟ یا رسول اللہ ان دونوں بھائی سے رشتہ توڑ لینا چاہیے اور تیسرے بھائی سے رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ آقا نے فرمایا او صحابیوں سنو، میں نے تمہیں مثال دے کر سمجھایا ہے، میں نے تمہیں اگزامپل دے کر سمجھایا ہے، کہا کہ سنو سنو، پہلا بھائی وہ تیری مال ہے، تیری دولت ہے، وہ تمہارے مال ہے، وہ تمہاری زمین ہے، وہ تمہاری جائیداد ہے، وہ تمہارے مکانات ہے، وہ پہلا بھائی ہے تمہارا۔ پہلے بھائی سے مراد تمہاری زمین جائیداد روپے پیسے گئے، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبرستان کی طرف جائے گا، لیکن تیری زمین تیرے بیٹوں کی طرف جائے گی، تو قبرستان کی طرف جائے گا، تیرے پیسے تیرے بیٹوں بیٹیوں کی طرف جائیں گے، تو قبرستان جائے گا، تیرا مکان تیرے وارثین کی طرف جائیں گے۔ یا رسول اللہ دوسرے بھائی سے مراد کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دوسرا بھائی سے مراد وہ تمہارے رشتہ دار ہے، وہ تمہارے چچا اور دادا ہے، جو لوگ جب تیری موت ہو جائے گی وہ غسل کے وقت ساتھ رہیں گے، کفن پہنانے کے وقت ساتھ رہیں گے، جنازہ میں ساتھ رہیں گے، کفن کرنے کے وقت مٹی دینے میں ساتھ رہیں گے، لیکن جب سب آ جائیں گے وہ بھی تیرے ساتھ وہاں نہیں رہے گا، وہ بھی گھر آ جائیں گے، وہ تیرے رشتہ دار ہے۔ یا رسول اللہ وہ تیسرا کون بھائی ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، قبر میں بھی ساتھ جائے گا؟ یا رسول اللہ وہ کون بھائی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آقا کریم نے فرمایا او صحابیوں سنو سنو، تیسرے بھائی سے مراد وہ تمہاری نمازیں ہیں، وہ تمہارے روزے گئے، وہ تمہارے حج ہے، وہ تمہارے مسجد میں پیسے دینے گئے، وہ تمہارے مدرسے میں رقم دینے گئے۔ یاد رکھنا تو یہاں مسجد میں پیسے دے گا، جہاں مدرسے میں پیسے دے گا، جہاں غریبوں کی مدد کرے گا، جہاں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اگر ایک اینٹ ہی لگائے گا، ایک بوری سیمنٹ ہی لگائے گا تو وہ نیکیاں تیری غسل کے وقت بھی ساتھ رہے گی، جنازے میں بھی ساتھ رہے گی، کفن اور دفن کے وقت ساتھ رہے گی۔ جب سارے لوگ آ جائیں گے قبر میں کوئی نہیں جائے گا، لیکن یہ تیری نیکیاں ہوگی جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ جب قبر اندھیری ہوگی، روشنی کا کوئی انتظام نہ ہوگا، تو یہی مسجد میں مدرسے میں پیسے دینا، یہی تیری نیکیاں ہوں گی، یہی تیرے پیسے ہوں گے جو اللہ کے راہ میں تم نے خرچ کیا ہے۔ جب تو مسجد بنوا کر جائے گا، یہی پیسے تیرے لیے قبر کی اندھیری کو، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے کا کام آ جائے گی۔ اللہ اللہ میرے بھائی، آپ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیے۔ جن کو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا، اب میری باتیں ادھر ادھر نہ جائے، غور سے سنیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی رہے حضور صدر الافاضل، نبی رہے حضور صدر الافاضل، سجدہ حضور فدائے ملت، سجدہ حضور فدائے ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم۔ سننا لوگو، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام کو شدت کی بھوک لگی۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ایسا کرو، فلاں چیز کی تم روٹیاں بناؤ۔ یا اللہ اس کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، آگ کی۔
اللہ نے فرمایا او آدم سنو سنو، جبریل سے کہو، جبریل جا کر یعنی کہ جہنم کے داروغہ سے جہنم سے تھوڑی سی آگ مانگ کر لائے۔ جبریل امین جاتے گئے جہنم کے داروغہ سے کہتے گئے او جہنم کے داروغہ سنو، ہمیں تھوڑی سی آگ دے دو۔ جہنم کے داروغہ نے کہا کتنی سی آگ چاہیے؟ کہا کہ ایک چھہارے ایک کھجور کے برابر آگ دے دو۔ جہنم کے داروغہ نے کہا جبریل امین اگر ایک کھجور کے برابر جہنم کی آگ میں آپ کو دے دوں اور دنیا میں آپ لے کر جائیں گے، اس آگ کی تپش کا عالم یہ ہوگا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اللہ وہ آگ ہے۔ کہا کہ پھر آدھے کھجور کے برابر آگ دے دو۔ کہا کہ جبرائیل اگر آپ آدھے کھجور کے برابر آگ لے کر جائیں گے جہنم کی تو پھر یاد رکھیے گا جہنم میں کبھی جہنم کی آگ کی وجہ سے گرمی کا عالم یہ ہوگا زمین پہ کہ زمین پہ کبھی سبزہ نہ اگے گا، ساری زمین کی ہریالی ختم ہو جائے گی، زمین ساری کی ساری جل جائے گی۔ کہا کہ ایک رتی برابر آگ دے دو۔ اب تھوڑی سی آگ جبریل امین لیتے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو دیتے گئے، اور وہ بھی آگ ایسے ہی نہیں دیا، رتی برابر ذرہ برابر آگ دیا، اور ایسے نہ دیا جہنم کے داروغہ نے، بلکہ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا، تب جا کر دنیا میں آگ کو بھیجا، اور پھر وہ آگ واپس چلی گئی جلا کر۔ یاد رکھنا لوگوں، اب یہ دنیا کی جو آگ ہمارے گھروں میں نظر آتی گئے، گھروں کے چولہے میں نظر آتی گئے، گیس چولہے میں نظر آتی گئے، کوئلے میں نظر آتی گئے، جو آگ پہ ہم کھانا بناتے گئے، یاد رکھنا لوگوں اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہے، اس آگ کی گرمی کا عالم کیا ہے۔ یہ آگ اتنی گرم ہوتی گئے، اتنی گرم ہوتی گئے، اگر انگلی تھوڑی سی لگ جائے، ماں بہنوں آپ کچن میں رہتے گو، جون جولائی کی گرمی ہوتی گئے، آگ کی تاکہ تاؤ کی وجہ سے جسم کے اوپر جو جسم پہ یہ جسم کے چمڑے چلنے لگتے گئے۔ میں کہنا چاہوں گا آپ خود اندازہ کرو، جب دنیا کی آگ کی تپش کا عالم یہ ہے، دنیا کی آگ کی گرماہٹ کا عالم یہ ہے، یہ دنیا کی آگ کو 70 جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، تب جا کر دنیا کی آگ بنی۔ جب دنیا کی آگ اتنی گرم ہے تو پھر جہنم کی آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھنا لوگوں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیویوں کو بھی بچاؤ، اپنی ماں بہنوں کو اس جہنم کے آگ سے بچاؤ، کیونکہ لوگوں وہ جہنم کی آگ بڑی بھیانک ہے۔ جہنم کی آپ کو اندازہ نہیں گئے، جہنم کتنی، دوزخ کتنی بڑی ہے، اللہ کی جنت جتنی بڑی ہے، اللہ کا جہنم بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ آپ کہیں گے جہنم کتنی بڑی، کہ جہنم کتنا بڑا ہے، یا یہ دوزخ کتنی بڑی ہے اور جنت کتنی بڑی ہے، غور سے سنیے گا۔ آقا فرماتے گئے جنت کے 8 دروازے گئے، 8 دروازے جنت کے، 8 دروازے گئے، ایک دروازہ کتنا بڑا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، آپ نے زندگی میں بہت بڑا اگر دروازہ دیکھا ہوگا، وہ دروازے کی چوڑائی 3 فٹ ہوگی، 4 فٹ ہوگی، 5-10 فٹ کا دروازہ ہوگا، لیکن جنت کا میں 8 دروازے گئے، ایک دروازے کی چوڑائی اتنی گئے، حضور فرماتے گئے کہ ایک گھڑ سوار تیز رفتار گھوڑے پہ ایک آدمی بیٹھ جائے اور تیزی سے سفر کرتا جائے، 70 سال لگ جائیں گے جنت کے دروازے کے ایک طرف سے دوسرے دہلیز پر دوسرے طرف پہنچنے میں 70 سال لگ جائیں گے۔ اب بتائیں جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہے، اس طرح کے 8 دروازے ہیں۔ یاد رکھنا لوگوں، اللہ کی رحمت اگر جھوم جائے، اللہ کی رحمت اگر مسکرانے لگے تو اللہ سارے لوگوں کو جنت بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جتنی بڑی اللہ کی جنت ہے
उतनी ही बड़ी अल्लाह की दोज़ख भी है। यानी अगर अल्लाह नाराज हो जाए, सारी दुनिया के लोगों को, सारी दुनिया को अगर अल्लाह जहन्नम की आग में झोंक दे तो भी अल्लाह की दोज़ख छोटी ना पड़ेगी। गौर से सुनिएगा अब अल्लाह की जहन्नम कितनी बड़ी है, गौर से सुनना। एक मर्तबा सहाबा का झुरमट है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा गए, हुजूर हदीस बयान फरमा रहे गए, हुजूर खिताब फरमा रहे गए, सहाबा का मजमा गए। अचानक आवाज आई, थम थम की आवाज आई। अब याद रखना, जब धड़ाम की आवाज आई सहाबा चौंक गए, या रसूल अल्लाह ये किस चीज की आवाज थी? अब जहन्नम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इससे लगाएं। सरकार ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो सुनो, ये कोई और आवाज न थी बल्कि आज से 70 साल पहले जहन्नम में एक बड़ा सा पत्थर डाला गया था। 70 साल पहले जहन्नम में एक बड़ा सा पत्थर डाला गया था और वो 70 साल के बाद आज वो पत्थर जहन्नम के आखिरी तबका में जाकर गिरा है, जिसकी आवाज, धड़ाम की आवाज को मैं भी सुन रहा हूं, तुम भी मदीने से समाअत कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाएं जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। इस वजह से मेरे प्यारे, जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाइए। जहन्नम की आग बड़ी भयानक है, दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? याद रखिएगा, जहन्नम की आग किनके लिए है? जो दूसरों का माल हड़पता है, जो दूसरों के हुकूक की पामाली करता है। जहन्नम की आग उसके लिए है जो माँ बाप की नाफरमानी करता है। जहन्नम की आग उसके लिए है जो नमाज नहीं पढ़ता है। जहन्नम की आग उसके लिए है जो रब रसूल की नाफरमानी करता है। जहन्नम की आग उसके लिए है जो उलमा को गालियां देता है। जहन्नम की आग उसके लिए है जो दीन के कामों से चिढ़ता है। अभी बहराल वाले जलसा करवाए, अभी मदरसे में भी जलसा होगा, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता होगा, ये जलसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या ज़रूरत थी, वो क्या ज़रूरत थी। याद रखिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने कम से कम सांसों को जिंदा रखा है, रब रसूल का जिक्र सुनने की तौफीक हो रही है। इसी जलसे के बहाने से ये जलसा चलता फिरता एक मदरसा है, ये जलसा चलता फिरता एक मदरसा है, चलती फिरती एक दरसगाह है, जहाँ से उलमा अपने चाहने वालों को, दीन पर चलने वालों को इस्तिकामत यानी कि फिर दीन का पैगाम देता है, दीन पे यानी कि डट कर खड़े रहने का पैगाम देता है। हम और आप दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह हमें हयात बाकी रही, फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे बोलने में, कहने में, आपके सुनने में अगर किसी तरह की गलतियाँ हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में माफ़ फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरी नूरी वहाँ का समा गए, शहरे साग मेरे नबी का, उनके जैसा कोई भी नहीं है। याद रखिएगा, जब नवासा का ये आलम है तो फिर नाना का आलम क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हाँ, हुजूर का चेहरा अल्लाह अल्लाह, उनके जैसा कोई भी नहीं है, ढूंढने से भी मिलता नहीं है, उनके जैसा कोई भी नहीं है, ढूंढने से भी मिलता नहीं है। हुस्न यूसुफ भी जिन पर फिदा गए, हुस्न यूसुफ भी जिन पर फिदा गए, ऐसा चेहरा है मेरे नबी का, हुस्न यूसुफ भी जिन पर फिदा गए, ऐसा चेहरा है मेरे नबी का। एक शेर और इजाजत है,
پڑھ دوں؟ گلشن دین حق کو بچایا، اپنے نانا کا وعدہ نبھایا۔ گلشن دین حق کو بچایا، اپنے نانا کا وعدہ نبھایا۔ راہ حق میں جو گردن کٹایا، راہ حق میں جو گردن کٹایا، وہ نواسا ہے میرے نبی کا، ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر، وہ مدینہ ہے میرے نبی کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے گئے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر، وہ مدینہ ہے میرے نبی کا۔ جلسہ کروانے والے جتنے بھی حضرات ہیں، جنہوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، اللہ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا میں اللہ عزت دار مالدار بنائے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار بنائے، قبر میں سرکار کا دیدار نصیب عطا فرمائے۔ لیکن ایک چیز ہے، کوئی جائیے گا نہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، حضرت دعا فرمائیں گے، آپ حضرات کو اس وقت تک نہیں جانا ہے، ساری چیزیں آئیں گی لیکن یہ رات دوبارہ نہیں آئے گی۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں آپ یہاں بیٹھے گئے، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے گئے، نہ تو جلسہ کوئی اپنی مرضی سے کرواتا ہے، نہ جلسے میں اپنی مرضی سے کوئی آتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس لیے جتنے لوگ بیٹھے گئے اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے گئے، رب اور رسول کی مرضی سے بیٹھے گئے۔ جتنے لوگ بیٹھے گئے خوش نصیب ہے آپ۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے۔ انشاءاللہ آپ کے علاقے میں جب بھی آؤں گا یہ باتیں مکمل بھی کروں گا، اور انشاءاللہ وہ تقریر کروں گا، ایسا لگے گا کہ آپ کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بن گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، آپ سن رہے تھے شاندار تقریر۔ اس شاندار تقریر اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے اور دین کی خدمت کرے۔ ہمارے چینل آنکھیں نیٹ ورک کو سبسکرائب کرے، اور بھی بہت سارے تقریر، قرات، منقبت، نعت شریف پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔